अस्सलाम वालेकुम। सबको SJ का सलाम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सूरज की किरणें सुबह से बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। कभी 2 पल के लिए सूरज छुप जाता तो कभी एक लम्हे बाद ही निकलकर बादलों को मुंह चढ़ाता। कभी इम्कान था कि शायद बारिश भी हो जाए। सूरज की नारंगी किरणें अब की बार ऐसा छुपी कि बादल फतेह याबी से मुस्कुरा दिए। मौका देखकर एकदम ही बरसने लगे। लाहौर की सड़कें धुल सी गईं। चमन में फूल कलियां खिल उठे। बख्तवला में जिंदगी की रमक रतीब बराबर नजर नहीं आ रही थी। बाएं तरफ से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर दाएं कमरे की जानिब जाएं तो बिनिश बेड पर बैठी है। इसने नमाज के स्टाइल से दुपट्टा बांध रखा था। वो अकीदत से झुकी बैठी कलाम रब को पढ़ रही थी। हर हरफ पढ़ने के साथ साथ दिल में इत्मीनान सा उतर रहा था। सूरत यूसुफ की एक आयत पर आकर वो रुक सी गई और इसी के साथ इसका दिल भी रुका। बेशक नफ्स ज्यादा बुराई की तरफ हुक्म करने वाला है। इसने गहरा सांस लेते हुए वो आयत अधूरी छोड़ी और कुरान एक तरफ यूं ही बंद करके रखा। फिर सर बेड की पुश से टका दिया। बेशक नफ्स ज्यादा बुराई की तरफ हुक्म करने वाला है। बेशक नफ्स बुराई की तरफ ज्यादा बुराई की तरफ। हर लफ्ज बार बार जहन में गर्दिश करने लगा। चुपके से 2 आंसू टूटकर इसके गाल पर बह गए, फिर बलाखर गिर गए। वो आंसू बेअनमोल हरगिज नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो पछतावे के आंसू थे। नफ्स नफ्स और नफ्स। नफ्स सिर्फ बुराई की तरफ हुक्म नहीं देता, लेकिन ज्यादा बुराई की तरफ ही हुक्म देता है। लेकिन कुछ लोगों का नफ्स उन्हें अच्छे रास्ते की तरफ भी मोड़ता है। मगर ये लोग वही हैं जिनको अपने नफ्स के नाजायज ख्वाहिशों को रब के ताबे करना आता है। फिर वो फलाह ही फलाह पाते हैं। तो क्या मेरा नफ्स बहुत कमजोर है? वो दिल ही दिल में खुद से सवाल जवाब कर रही थी। वही सवाल जवाब जो पिछले 1 महीने से चल रहे थे। दुनिया के सामने, खासकर इस सितमगर के सामने, खुद को कैसे समझा कर रखना और अदाकारी करना। ये इस 1 महीने में बिनिश को खूब करना आ गई थी। हम इंसानों के सामने तो अदाकारी कर सकते हैं, लेकिन रब के सामने नहीं। इंसानों के सामने खुश रह सकते हैं, दुख छुपाकर मुस्कुरा सकते हैं, मगर रब इन आंसुओं को निकलने का भी रास्ता देता है। बस एक सजदे की देर है। मेरे नफ्स ने 2 महीने पहले मुझे मजबूर किया कि मैं फलक को तबाह कर दूं, मगर मैं फिर रुक गई। जाने क्यों? शायद अल्लाह मेरे साथ है। हाँ, वही तो मेरे साथ हैं। हर वक्त, हर लम्हे उन्होंने मेरा दिल बदल दिया। जैसे अब दानियाल किसी गुजरी हुई याद की तरह मेरे दिल से मिट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, वो मुझे भूलने लगा है। अब मैं इतना रोती नहीं, अब दिल भी वैसे नहीं धड़कता। रब ने मुझे सब्र दे दिया है। कुरान में ही पढ़ी एक और बात इससे याद आई। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक। हाँ, मुझे सब्र का फल जल्द ही मिल जाएगा। बस थोड़ी सी फिजियोथेरेपी और रह गई है। मुस्कुरा कर इत्मीनान से इसने कुरान खोला। न जाने क्यों चाहा कि वो आयत दोबारा पढ़े। दिल की आवाज पर इसने लब्बाइक कहा और अब की बार पूरी आयत पढ़ी। तशक्कर के 2 आंसू टूट कर गिरे और फिर वो मुस्कुरा दी। बेशक नफ्स ज्यादा बुराई की तरफ हुक्म करने वाला है, मगर जबकि मेरा रब रहम फरमा दे। वो खुद अपनी काया पलटने पर हैरान थी। कल की बात थी, वो क्या थी और आज? कल तक वो एक बोल्ड, मुंहफट और दूसरों का बुरा चाहने वाली थी, और आज वो एक कम गो, नरम दिल रखने वाली बन गई थी। क्या इंसान इतनी जल्दी बदल जाते हैं? हाँ, शायद हाँ और नहीं भी। शायद वो इस रास्ते पर आई ही इसलिए थी कि इसको हिदायत यूं ही मिलना लिखा थी। नामहरमों की मोहब्बतें बायस तकलीफ बनती हैं और रब की मोहब्बत बायस सुकून बनती है। ये बात बेनिशबख्त कुरैशी इन गुजरे चंद दिनों में जान गई थी कि रब के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। कुरान को वापस इसकी जगह पर अकीदत से रखने के बाद उठी और खिड़की की तरफ चली आई। फिर पर्दे हटाकर नीचे लॉन की तरफ देखने लगी। बारिश के बाद हर शय धुलकर निखर गई थी। माली 1-2 पौधों को हिलाकर देख रहा था। शायद वो बारिश की तेज बुछाड़ में टूट गए थे। बारिश को रुके अब चंद घंटे गुजर चुके थे। माली को अपने काम से मोहब्बत थी, सो वो इन पौधों को निकालकर गालबन नए बीज बो रहा था। बिनिश नीचे लॉन में चली आई। क्या कर रहे हैं बाबा जी? बेटे, ये जरा बीज बो रहा था। 2 पौधे टूट के हैं, अभी मिट्टी जरहेज है। नया दिल लगा कर उगेंगे, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ। लेकिन बीज और मोहब्बत का क्या ताल्लुक? वो हैरान थी।
بھلا بیج بھی محبت کرنے لگے ہیں کیا؟ اور وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ اسے تجسس ہوا۔ زرخیز زمین میں بیج کی نشوونما اور زرخیز دل میں محبت کی نشوونما ہوتی ہے۔ بیج کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت بھی آنسوؤں کی بارش مانگتی ہے۔ بیج کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، محبت بھی آتش ہجر الدل ہجر الجگر سے محبت حاصل کرتی ہے۔ بیج کو زمین میں چھپاؤ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے، محبت کا بھی لاکھ چھپاؤ نہیں چھپتی، سمجھی؟ محبت دل کا سکون ہے، کسی ایک کے لیے ختم ہو جائے تو کیا محبت کیا پھر ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ محبت بس ایک ہی شخص سے ہوتی ہے اور بس ہو جاتی ہے محبت دوبارہ۔ عورت کا وجود رب نے محبت کی مٹی سے گوندا ہے، اور شے چاہے جو بھی ہو اپنا اصل نہیں بھولتی۔ جو رب ایک بار کسی کی محبت ڈالتا ہے وہ دوبارہ بھی ڈال دیتا ہے۔ مالی بابا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وفاداری کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وفاداری کے بارے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جانوروں سے زیادہ وفادار کوئی اور نہیں ہوتا۔ باقی انسانوں کی بات کرو تو میں تمہیں اپنے مشاہدے سے جواب دوں گا۔ زندگی کی 60 بہاریں گزار چکا ہوں اور یہی دیکھا ہے کہ انسان اسی سے وفا کرتا ہے جس سے جواباً اسے وفا کی امید ہو۔ پھر انسان سدا محبت کا بھوکا رہتا ہے، اور محبت تو ہر جگہ ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں محبت ہے۔ خالق نے ہر شے کو محبت سے تخلیق کیا ہے۔ ڈھونڈو تو ہر شے میں محبت ہی محبت ہے۔ محسوس کرو تو ہر رنگ میں محبت ہے۔ غور کرو تو پرندوں کی ثنا اور حمد میں بھی محبت ہے۔ مؤذن کی اذان میں بھی محبت ہے۔ اس پوری دنیا میں ہی محبت ہے، ہر پھول میں، ہر خوشبو میں، ہر پھل میں، قاری کی تلاوت میں۔ اور وہ محبت کس کے لیے ہے؟ بس ایک ذات کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو حقیقی محبت کے لائق ہے، جسے فنا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت باقی تو دائمی ہے۔ محبتیں بھی، سہارے بھی، اور انسان بھی۔ انسان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انسان کو فنا ہے، انسان کی محبت کو فنا ہے، رب کو نہیں پتر۔ انسان کی محبت رسوا کرتی ہے، جگ ہسائی کرواتی ہے، لیکن رب کی محبت تو نہیں۔ رب کی محبت تو سرخرو کر دیتی ہے انسان کو، رب کی نظر میں بھی اور اپنی نظر میں بھی۔ محبت روح کی تسکین کا نام ہے۔ اگر وہ آپ کو تسکین نہیں دیتی تو وہ محبت کسی کام کی نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے باعث دکھ، اذیت اور ملال ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اصلاح حاصل محبت کے پیچھے حاصل محبتوں کو گوانا نہیں چاہیے۔ بینش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور پھر بغیر مالی کی طرف دیکھے وہ اندر کی جانب دوڑی۔ بینش بخت لحاصل کے پیچھے حاصل گوانا نہیں چاہتی تھی۔ راولپنڈی کا موسم بھی آج خاصا خوشگوار تھا۔ صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ فہد جس لمحے کمرے میں آیا، آریان پیکنگ میں مصروف تھا۔ کل ان دونوں نے واپس لاہور جانا تھا۔ ارادہ سب کو سرپرائز دینے کا تھا۔ انہوں نے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ کمرے میں جا بجا سامان پڑا تھا، کیونکہ پیکنگ بلا شبہ ایک تھکا دینے والا کام ہونے کے ساتھ ساتھ محنت طلب کام بھی ہوتا ہے۔ کوئی شے رہ نہ جائے یا کوئی چیز دوسرے بیگ میں نہ رکھ لی جائے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کمرے میں شروع دن سے وہ دونوں رہ رہے تھے جب سے ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوا تھا۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے، دائیں جانب دروازہ تھا اور بائیں جانب کھڑکی تھی جہاں سے ٹریننگ سینٹر کا بھی حصہ نظر آتا تھا۔ دوسری جانب ڈریسنگ اور باتھ روم تھا۔ غرض یہ کمرہ لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ شہزادے، فون بج کر تھک گیا تمہارا؟ کدھر تھے؟ نہیں، ذرا باہر کی ہوا کھانے گیا تھا۔ کھا چکے ہو تو پیکنگ بھی کرو اور فون بھی سنو۔ پیکنگ کے لیے تو جو ہے میری جان کر دے۔ شاباش، چل ایک بار واپس چل، تیرے سارے کسبل نکالوں گا۔ میرے انڈر ہی ہے نا بچے، گن گن کر بدلے لوں گا۔ آریہ نے ڈی ایس پی کی پوسٹ سنبھالی تھی، کیونکہ مقامی علاقے کا ڈی ایس پی ریٹائر ہونے والا تھا، جبکہ فہد نے کہیں اور پوسٹنگ سے صاف منع کر دیا تھا۔ اب صرف ایک ہی آپشن تھا، وہ یہ کہ وہ اے ایس پی بن جائے۔ کہیں اور پوسٹنگ کروانے سے بہتر تھا کہ فہد آریان کے متحد کام کر لے۔ فہد نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ چپ کر کے پیکنگ کر، آریان کو حکم دیتا باہر کو چل دیا۔ شام کو ان دونوں نے شاپنگ کے لیے بھی تو جانا تھا، گھر میں سب کے لیے تحفے بھی لینے تھے۔ آریان دانت پیس کر رہ گیا۔ فہد دروازہ بند کرتا نیچے عقبی حصے میں ہی چلا آیا۔ ایک دفعہ پھر فون بجنے لگا۔ فہد نے اسکرین سامنے کی تو آنکھوں میں پہلے حیرانی پھر حیرت ابھری۔ میری بینش واپس آ گئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آسمان کی طرف مشکور نگاہ اٹھانے کے بعد اس نے کال اٹھائی۔ بھائی، وعلیکم السلام۔ فہد کی سنجیدہ آواز سپیکر سے ابھری۔ بینش نے زبان دانتوں تلے دبائی۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سنجیدہ آواز میں فون سپیکر میں سنائی دی۔ بھائی آئی لو یو، آئی لو یو سب سے زیادہ۔ فہد ہنس دیا۔ بینش جب چھوٹی ہوتی تھی تو توتلی زبان میں اسے سارا دن ایسے ہی کہتی رہتی تھی، پر بھائی نہیں کرتا پیار تم سے، جانتی ہو، کیونکہ بھائی تو مجھ سے عشق کرتا ہے نا، جانتی ہوں۔ وہ کھلکھلائی۔ فہد نے آنکھیں بند کیے، دل سے اس کی آواز کو محسوس کیا۔ آج اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، نہ ہنسی کھوکھلی تھی۔ بھائی ہر چیز کے لیے شکریہ، مجھے یاد کیا۔ فہد نے بات بدلی۔ نہیں، بینش نے بالکل سچ بولا تھا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ اسے اپنے ماتم کے سوا کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، بے مربت۔ لیکن اب کر رہی ہوں نا آپ کو یاد۔ اب کب آئیں گے؟ 1 ماہ تک۔ اب فہد نے جھوٹ بولا۔ وہ بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ پلیز جلدی آئیں۔ آئیں نا، سوچوں گا۔ ضرور سوچئے گا۔ اب میں فون رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ خیال رکھنا، خدا حافظ۔ فون بند کرنے کے بعد فہد نے ایک بار پھر رب کا شکر ادا کیا، اور وہاں بینش کے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا تھا، اور اب بس اسے مزید صبر مانگنا تھا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو پکارنا اچھا نہیں لگتا، یوں ہی خود کو کسی کے قدموں میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ میں بکھر جاتی ہوں اپنے جذبات کا اظہار کرتے کرتے، وہ نظر بھر کر دیکھنے کبھی روادار نہیں ہوتا۔ از قلم مریم۔ آریان اور فہد کے اچانک آنا سب کے لیے باعث مسرت تھا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو ان کی ہی ایک ہی جگہ پوسٹنگ تھی۔ فہد کچھ دیر پہلے ہی گیا تھا، فلک، دانیال اور نور پہلے ہی گھر جا چکے تھے۔ امن لائبریری تھی، 2 دن بعد فائنلز شروع ہونے والے تھے۔ زیادہ وقت لائبریری میں گزرتا۔ اب بھی دانیال کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ 2 گھنٹے بعد لینے آ جائے۔ گھر میں سب ایک ساتھ لانچ میں بیٹھے تھے، کچن سے طرح طرح کی خوشبوئیں امنڈ امنڈ کر باہر آ رہی تھی۔ آریان سائم کو اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا، برابر میں دانیال بیٹھا تھا، شاید ناراض، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ واحد انسان ہے جو سائم پر حق رکھتا ہے۔ عجیب ہے، مگر وہ دانیال تھا، اس سے کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے۔ جو بچوں کے سنیکس چھین کر کھا لے، اس کا کیا بھروسہ۔ سائم میرے پرنس، میں تمہارا ماموں ہوں، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو نا، ادھر بندر بیٹھا ہے۔ آریان کا اشارہ دانیال کی جانب تھا۔ سائم آریان کی گود میں بیٹھ کر بھی دانیال کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے، اب تو زیادہ فہد مصطفیٰ نہ بن۔ آریان نے اسے گھورا۔ سائم ادھر دیکھو، گندی چیزیں نہیں دیکھتے۔ آریان کو نہیں پتا تھا کہ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ دانیال تو پہلے سے ہی بھرا بیٹھا تھا۔ فوراً سے پہلے سائم کو اٹھا کر عالیہ کو دیا، اور اب دانیال اور آریان تھے، اور پورے 5 منٹ بعد لانچ کا نقشہ بدل گیا تھا۔ کمینہ ہے تو، میں تجھے اپنی بہن نہیں دوں گا، ہم بھی نہیں دیں گے۔ آریان نے آنکھ میچی تو دانیال تب بھی گیا۔ سب ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ وٹا سٹا، جو کرنا ہے کر لو بھائی، اب تو ہم اپنی بہن نہیں دیں گے۔ آریان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ لے لینا میری بہن، ویسے بھی وہ میرے کسی کام کی نہیں، مگر یہ ظلم نہ کرنا۔ وہاں سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب پرست، دھوکے باز، بہن کچھ نہیں لگتی تمہاری؟ آریان حیرانی سے بولا۔ اب بندہ ڈائلاگ بھی نہیں مار سکتا۔ ابھی تم بیچ میں نہ بولتے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں ایکٹنگ میں شاہ رخ خان کو بھی پیچھے چھوڑنے والا تھا۔ سب نے اسے گھورا۔ دانیال کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو طے تھا، مگر کون جانے۔ امن لائبریری سے اپنی کتابیں سنبھالتی، نظریں سیدھی سامنے پر پروفیسر سے بات کرتے آریان پر گئیں۔ پہلے تو آنکھوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ اف، میرا دماغ خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہے، مجھے ہر جگہ وہی کیوں نظر آتے ہیں۔ بڑبڑاتی عمل آریان کے برابر سے گزری۔ یہ ضرور میرا خواب ہے، خود کو دل میں سمجھایا۔ آریان نے پروفیسر سے الوداعی کلمات کہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ عمل، آریان نے اسے آواز دی۔ عمل جو سوچوں میں گم تھی ایسے ہی چلتی رہی۔ آریان کو حیرت ہوئی، وہ ابھی دانیال سے لڑائی ختم کرنے کے بعد عمل کو لینے آیا تھا، مگر عمل کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، نہ جانے کس بات پر ناراض تھی۔ وہ اس سے زیادہ تیز قدم اٹھاتا اسی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عمل سوچوں میں گم، ایک دم کسی دیوار سے ٹکرائی۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ وہ آریان ہے۔ ابھی دیوار بھی آریان؟ وہ دل ہی دل میں خود سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے سامنے بازو باندھے کھڑے آریان کو دیکھا۔ آریان اس کی جانب نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ عمل تو اس کی کچی عمر کی پکی محبت تھی، اور اب اس کی منقوہہ نیلی گھیرے دار فراق اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ نیلا دوپٹہ شانوں پر اچھے سے پھیلا رکھا تھا، کمر تک آتے کھلے بالوں کو ڈھیلی پونی میں جکڑ رکھا تھا، میک اپ سے مبرہ صاف و شفاف چہرہ۔ آریان نے بمشکل خود کو اس کے سحر میں گرفتار ہونے سے روکا۔ اب موقع محل بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے جو اس وقت تو کہیں نہیں تھی۔ عمل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے آریان ہے۔
وہ قدم قدم چلتی آریان کے پاس آ کر رکی۔ آریان، یہ آپ ہیں نا، اصلی والے نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امل آنکھیں پٹپٹائے معصومیت سے بولتی، سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دل میں تو پہلے ہی تھی، یہ کہنا بہتر تھا کہ اس کے دل کی گہرائی میں اتر رہی تھی۔ آریان نے اس کے گال زور سے کھینچے، امل جھنپ سی گئی، پھر جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا۔ یونیورسٹی آف ہوئے اب پورے 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی خالی تھی، البتہ کوئی اکا دکا اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ ہاں پرنسس، یہ میں ہی ہوں، چلے؟ جی جی، وہ بکھلا ہی گئی۔ آریان کا آج لہجہ اور انداز دونوں بدلے ہوئے تھے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، امل کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے میوزک پلیئر آن کیا۔ راحت فتح علی خان کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ رب میرے یار نو آکھاں سانو رہن دے، رج یا نہیں ہلے دل میرا ہور تک لین دے، ہور تک لین دے۔ اف، امل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آریان اس کی ایک ایک حرکت کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ گانے کے بول، اوپر سے ماحول میں امل نے جلدی سے پلیئر آف کیا۔ امل نے گلا کھنگارا۔ جب وہ بہت کنفیوز ہوتی تو ایسا ہی کرتی تھی۔ آپ اچانک کیسے آنا ہوا؟ وہ بالآخر بول اٹھی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، یاد نہیں پچھلی بار کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ چند سے امل کو سب یاد آئے، اسی وجہ سے تو سب سے کترا رہی تھی۔ یہ آریان کے جانے سے 1 دن پہلے کی بات تھی۔ امل آریان کو چائے دینے اس کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ عرفہ بیگم کی زبانی سے معلوم ہوا تھا کہ آریان کے سر میں درد ہے اور وہ چائے کا بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ عرفہ بیگم نے اسے ہی چائے لے جانے کو بولا تو دوپٹہ سر پر جماتی، دل سنبھالتی اسے چائے دینے چلی آئی۔ ناک کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، آخر کو اس کا شوہر اندر تھا، وہ کیوں ڈرتی؟ سامنے ہی بیڈ پر وہ سر ہاتھوں میں دیے لیٹا تھا۔ امل کو شدت سے احساس ہوا کہ آریان کے سر میں شدید قسم کا درد ہے، اور چائے ایک طرف رکھتی اس کی طرف چلی آئی۔ آریان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ سر درد ہے تو میں دبا دوں؟ وہ ساری شرم بلاتاک رکھ کر بولی۔ بھاڑ میں گئی شرم، آریان سے زیادہ کیا ہے؟ پلیز۔ امل فوراً اس کے پاس چلی آئی اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ آریان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تو امل شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ آریان اس سب سے بے خبر آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ امل آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ امل، اگلی بار جب آؤں گا تو ہمیشہ کے لیے آؤں گا۔ ٹریننگ ختم ہو جانی ہے، پھر میں بغیر کسی تاخیر کے فوراً تمہاری رخصتی کرواؤں گا۔ اب میرے اس کمرے کو، میرے دل کو بھی آباد ہونا ہے۔ غنودگی میں کی گئی بات پر امل کے چکے چھوٹ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی آریان سوچ چکا تھا۔ امل کچھ لمحے تک یوں ہی اس کے وجیح چہرے کو دیکھتی رہی۔ ہلکی ہلکی اسٹیبل کھڑکی، مغرور ناک، آنکھیں جن میں امل کے لیے جذبات کے گہرا دریا ہوتا تھا، اس وقت بند تھی۔ ہونٹ سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے، چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ امل کا دل چاہا اس کی بند آنکھوں کو چھو کر دیکھے۔ دل کی آواز پر لبیک کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چھوا، پھر سرحد سے ہاتھ واپس کھینچا اور آریان کا سر اپنی گود سے اٹھایا اور احتیاط سے سرہانے پر منتقل کیا۔ پردے برابر کرنے کے بعد وہ لائٹ بند کرتی، چائے کا کپ، ٹھنڈا کپ اٹھائے باہر چلی گئی۔ کہاں کھو گئی؟ آریان نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور گڑبڑا کر آریان کی طرف دیکھا۔ دل علیحدہ پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ آریان کی آواز پر نظریں اٹھا کر دوبارہ اسے دیکھا۔ فائنلز کب شروع ہو رہے ہیں تمہارے؟ 2 دن بعد، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اور ختم کب ہوں گے؟ آریان نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے سرسری سے امل کی جانب دیکھا، جو گود میں رکھے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ اس ماہ کے آخر تک۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ کیوں؟ وہ سخت گھبرا رہی تھی۔ ارے، اب تمہاری رخصتی ہو جانی چاہیے۔ امل نے محسوس کرنا چاہا کہ آریان کے لہجے میں مزاق کی کوئی رمق، مگر وہاں تو اتنی سنجیدگی تھی کہ امل کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اے سی کی کولنگ میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کچھ لمحے آریان انتظار کرتا رہا کہ امل کچھ بولے، مگر وہ خاموش رہی۔ ہاں، کھانی ہے۔ آئس کریم کے نام پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ ایک آئس کریم اور دوسرے نوڈلز، یہی تو بیچاری کو کمزور کر دیتے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد آریان کے ساتھ بیٹھی آئس کریم کھاتے ہوئے اسے ہر فلیور کے بارے میں اپنی پسندیدگی سے آگاہ کرتی۔ کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے کی گھبرائی ہوئی امل نہیں لگ رہی تھی۔
آریان آپ کو پتا ہے مجھے آئس کریم کے سارے فلیور پسند ہیں، کوئی ایک بھی ناپسند نہیں ہے۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ آریان بس اسے کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ کے سر سے باہر لانا چاہتا تھا۔ عمل سے بات کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہی ملتی تھی۔ اس کی معصوم باتیں بے ساختہ آریان کو اپنا دل تھامنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کے جانب دیکھتے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، ہر سانس رب کی شکر گزار تھی، کیونکہ آئس کریم تو آئس کریم ہوتی ہے نا، چاہے کسی بھی فلیور میں ہو۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ آریان کو اپنی جانب یکٹک دیکھتا پا کر وہ پھر بکھلا گئی۔ بکھلاہٹ میں اس نے بالیں سنوارنے چاہے، مگر خالی ہاتھ اٹھانے کے بجائے بیچاری نے آئس کریم والا ہاتھ بالوں میں اور منہ پر پھیر لیا۔ آئس کریم کی کون ہی ہاتھ میں تھی، باقی آئس کریم کچھ منہ پر اور کچھ بالوں پر، اور جو رہ گئی تھی وہ نیچے کپڑوں پر۔ اپنی اس حالت پر ہوش میں آتے ہی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی جانب دیکھتے آریان کا منہ بھی حیرت سے کھلا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ ڈمپل بھی اس کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ عمل نے اسے گھورا۔ ہنسنا بند کریں، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ نروٹھے لہجے میں بولتی اپنی آئس کریم کی خالی کون کو دیکھنے لگی۔ کتنا کچھ سوچا تھا کہ پہلے آئس کریم ختم کرے گی، پھر نیچے کون کے ساتھ ساتھ اندر والی آئس کریم بھی کھائے گی۔ دکھ آئس کریم کے ضائع ہونے پر ہوا تھا، میری وجہ سے؟ آریان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، آپ کی وجہ سے۔ اتنے اس طریقے سے دیکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ آریان نے نچلا لب دانتوں میں دبائے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکا۔ کس طریقے سے؟ نہیں، وہ بہت برا طریقہ ہوتا ہے۔ کیسا برا؟ آریان کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا، اوپر سے اس کے معصوم جواب۔ وہ جیسے فلم میں نشہ کر کے ہیرو دیکھتے ہیں نا، وہ والا گندا۔ واٹ؟ اس کی بات پر آریان جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ آئس کریم پگھل کر بہہ رہی تھی، منظر خاصا مضحکہ خیز ہو چکا تھا۔ آریان نے عمل کو دیکھا جو اسے نشئی ہیرو کی طرح دیکھنے والا کہہ کر اب مگن سی کون کا رہی تھی، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ اس محاورے پر وہ بھرپور طریقے سے عمل کرتی نظر آ رہی تھی۔ آریان نے سر جھٹکا، پھر ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے اور ڈیش بورڈ پر رکھی اپنی آئس کریم اٹھا کر عمل کو دی۔ وہ اپنے لیے چاکلیٹ فلیور لایا تھا۔ گاڑی ریورس کرنے سے پہلے اس نے آئس کریم ڈیش بورڈ پر رکھی تھی۔ عمل نے چمکتی آنکھوں سے آئس کریم پکڑی اور کھانے لگی۔ آریان نے ٹیشو سے اس سے پہلے اس کے بال صاف کیے، پھر چہرہ صاف کیے۔ ایسا کرتے وہ عمل کے کافی قریب جھکا ہوا تھا، مگر عمل جناب کو آئس کریم سے فرصت ملتی تو کچھ اور دیکھتی، اور اس سے بے خبر آریان اس کے چہرے کے ہر نقش کو دل میں بسا رہا تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد عمل کو ایک دم ہوش آیا۔ اسے گڑبڑا کر آریان کو دیکھ کر وہ پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمل کی تھوڑی پر آئس کریم لگی ہوئی تھی اور آریان نے احتیاط سے اس کی تھوڑی صاف کی۔ عمل کو اب حقیقتاً گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بکھلاہٹ پر آریان تپا۔ حد ہے، اب آئس کریم صاف کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھ رہا تھا، مگر اپنی بیوی کو دیکھنے پر کیا گناہ ملتا ہے؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ ایسے کسی لڑکی پر رومانس جھاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، بشرطہ کہ وہ آپ کی بیوی نہ ہو، کندھے اچکا کر کہتا وہ دوبارہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ بہت ناشکری ہو تم، وہ ناراض لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے کیا کیا ہے؟ میری آئس کریم کھا کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو؟ او ہیلو، میں نے آپ کی آئس کریم نہیں کھائی، اپنے شوہر کی کھائی ہے۔ آپ منہ دھو کر رکھیے اپنا۔ ہاں، بڑا جگرا ہے تمہارے شوہر کا، ایسے کسی غیر کے ساتھ سفر کی اجازت کیسے دیتا ہے وہ تمہیں؟ خبردار ان کے بارے میں کچھ کہا، وہ چاہے جیسے بھی ہوں، اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی میرے دل نے آج کہا کہ انہیں ایک پنچ دے ماروں۔ ہائے کیوں؟ آریان نے مصنوعی حیرانی دکھائی۔ مجھے بغیر بتائے آئے، کم از کم بتانا تو چاہیے تھا نا بھائی، اس نے بے ساختہ زبان دانتوں میں دبائی۔ عمل چپ، ایک لفظ نہیں بولنا اب۔ آریان نے اسے گھورا۔ وہ بس عمل نے معصوم سی صورت بنا کر اسے دیکھا اور وہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئی تھی۔ یار تم کیا کہنے لگی تھی؟ اف، ابھی رشتہ مکروہ کر دیتی پاگل۔ تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، شاید وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہو۔ آریان نے اس کی اسی بات کو اچکا۔ اور اس سے کیا ہوتا؟ یار اس نے سوچا ہوگا کہ کیا پتہ خوش ہو کر بیوی سیدھے آ کر گلے ہی آ لگے۔ آریان نے اسے چھیڑا تو وہ شرما گئی۔ آریان آپ بھی نا، وہ اس کے بازو پر مکہ جوڑتے ہوئے بولی اور پھر سرخ چڑھا لی اپنے کپڑے صاف کرنے لگی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ وہ کھڑکی کھولے ٹیشو پھینکنے کی تھی جب آریان کی آواز پر اس کی جانب مڑی۔ یہ پھینکنے لگی تھی؟ اس نے ٹیشو اس کے سامنے کیے۔
کیا میں نے ٹیشو پھینکے تھے باہر؟ نہیں، کہاں پھینکے؟ یہ شاپر میں ڈالنے ہیں۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا شاپر اٹھا کر اس کے سامنے کیے۔ پر باہر پھینکنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑ کر بولی۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، تم پھینک سکتی ہو، تم باہر بھی پھینک سکتی ہو اور اس شاپر میں بھی۔ اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم پولوشن پھیلانے والا بننا چاہتی ہو یا ذرا سا خود کو تکلیف دے کر ان لوگوں کی فہرست سے نکلنا چاہتی ہو۔ عمل بھیڑ کا حصہ نہ بنو، ایسی بنو کہ بھیڑ میں نمایاں نظر آؤ۔ مرنے کے بعد ہم سب آتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے مرو۔ میں یہ نہیں کہتا بہت عظیم کام کرو، ایسا کرو جو کسی نے نہ کیا ہو یا کچھ اور، لیکن تم چھوٹے چھوٹے کام کر کے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ ضروری نہیں دنیا میں آپ کا نام رہے، اس کے لیے آپ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دو۔ قطرہ قطرہ بن کر دریا بنتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ قسم سے کئی بار مجھے لگتا ہے کہ آپ میں کسی بوڑھے سیانے کی روح آ جاتی ہے۔ عمل نے ہنستے ہوئے ٹیشو شاپر میں ڈالا اور ارادہ گھر جا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے کا تھا۔ جو بیچارے سڑک کنارے بھی خالی پڑی ہمارا منہ دیکھ ہی رہی ہوتی ہیں۔ آریہ نے 1 ہفتے بعد جوائننگ دینا تھی اور فہد نے 3 ہفتے بعد دینا تھی۔ فہد نے اپنا نیا گھر خرید لیا تھا جو فندی مینشن کے بالکل پیچھے تھا۔ اول روز سے فہد کی یہی کوشش تھی کہ اسے بھی اسی ٹاؤن میں گھر مل جائے، اور پچھلے دنوں ہی آریان نے اسے بتایا تھا کہ سرائے صاحب جن کا گھر فہد نے خریدا تھا اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ فہد نے اسی روز اس گھر کو دیکھا تھا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، بس فرنیچر اور انٹیریئر تبدیل کرنا تھا۔ آج کل وہ یہی کام کر رہا تھا اور بینش انٹیریئر ڈیزائننگ دیکھ رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی ایسے کاموں کا شوق تھا، اس لیے وہ جی بھر کر ساری کسریں پوری کرتی، اپنا سارا دن کام میں لگی رہتی۔ کبھی بازار کبھی گھر، آج کل وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ صبح سے شام بس فہد کے گھر کی سیٹنگ کرتی رہتی اور رات بستر پر گرتے ہی پہلی یاد ستمگر کی ہوتی۔ پھر پہلی فرصت میں نفل یا قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی۔ فہد جانتا تھا کہ بینی صبر کا مفہوم جانگی ہے اور یہ بھی کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ فائنلز ختم ہونے میں 3 روز رہتے تھے۔ عمل اس دن کے بعد آریان سے نہیں ملی۔ آج کل تو وہ سب کمرہ بند کیے رہتے تھے۔ نور کا موبائل اسپیشل سروس کے ہتھے چڑھا ہوا تھا، یعنی کہ اسما بیگم کے، اور فائنلز کے بعد ہی واپس ملنا تھا۔ نور اس بات پر جلتی کسلتی 2-3 ڈائجسٹ چوری کر کے چھپا چکی تھی، کیونکہ یہ سدھرنے والی قوم ہی نہ تھی۔ ایک عمل ہی تھی جو پڑھائی کو سنجیدہ لے رہی تھی۔ آج سورج اپنے جوبن پر تھا، بالوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خاصا خشک دن تھا۔ اگست کی سائنسیں کرتی گرم ہوائیں درختوں کے پتوں سے گزرتی تو سرسراہٹ پیدا ہوتی۔ پولیس موبائل سڑک پر دھواں چھوڑتی جا رہی تھی۔ سائرن کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر کانسٹیبل احمد بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر ACP فہد قریشی بیٹھا تھا۔ پیچھے پولیس کے 2 ڈالے اور بھی تھے۔ گاڑی کے شیشے کھلے ہوئے تھے۔ فہد نے آنکھوں پر چشمہ پہن رکھا تھا، مگر پھر بھی ونڈ سکرین سے آتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شیو اس کے وجیح چہرے پر بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں سنجیدگی اور لب آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا اور آج پہلا مجرم گرفتار کرنے جا رہا تھا، جو کوئی اور نہیں، او مائی گاڈ، اس کا اپنا باپ تھا۔ بخت قریشی کے گناہوں کی لسٹ خاصی لمبی ہو چکی تھی، اور گناہگار چاہے جیسے بھی اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرے، اس کا گناہ چھپا نہیں رہتا۔ پرسوں رات ہی سنسان سڑک کنارے کمسن لڑکی کی لاش ملی تھی، جسے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بخت قریشی بھول گیا کہ سب اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس وقت وہاں موجود ایک شخص نے یہ سب دیکھا تھا۔ فہد اور آریان موقع کی تلاش میں تھا جو انہیں خود بخت قریشی نے فراہم کیا تھا، اور پھر سالوں پرانی بند پڑی فائلوں کو کھولا گیا اور بخت قریشی کے خلاف اب اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ یہ فہد کی خواہش تھی کہ وہ خود اریسٹ کرنے جائے گا۔ علی اور حامد کو فوراً انفارم کرو کہ بخت والا سے 1 کلومیٹر پیچھے گاڑیوں کے سائرن بند کر دیں۔ کچھ دیر بعد فہد کی سنجیدہ آواز آئی، پر سر کیوں؟ احمد کا انداز حیرانی لیے ہوئے تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یس سر۔ احمد نے وائرلیس پہ پچھلے دونوں ڈالوں کو چلاتے کانسٹیبل علی اور حامد کو آگاہ کیا، پھر خود ہاتھ بڑھا کر سائرن بند کر دیا۔ فہد نے آج صبح ہی بینش کو اپنے ہاں چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ بخت قریشی اکیلا گھر موجود ہے۔ صرف فہد کی گاڑی گیٹ سے اندر گئی، باقی سب ایک ساتھ باہر پتھریلی روش پر آ کر رکی۔ فہد گاڑی سے نکلا اور باقی سب کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔
गार्ड दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें लगा कि शायद फहद ड्यूटी पर है और वैसे ही घर का चक्कर लगाने आया है। फहद ने नजरें उठाकर सामने देखा। बख्त वाला पूरे तमतराक से खड़ा था। दिल की हालात अजीब से अजीब तर हो रही थी। जो भी था वो शख्स इसका बाप ही था। काश मेरा बाप भी दूसरों जैसा होता। इसने गहरा सांस खींचा और फिर दाखिली दरवाजा पार करता अंदर आया। सारा घर साएं साएं कर रहा था। वो बख्त कुरैशी के कमरे की तरफ चला आया, फिर हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही फहद की आंखें भी खुल गईं। सामने बख्त कुरैशी एक लड़की के साथ इंतहाई नजीबा हालत में था। बख्त कुरैशी ने नजरें उठाई और मूड खराब होने पर मुंह बनाया। लड़की को इशारा किया। वो लड़की अपना आप संभालती उठी और फहद की साइड से होती हुई बाहर निकल गई। फहद की नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। इस लड़की के जाने के बाद फहद ने जख्मी नजरें उठाकर देखी। बाहर आइए फौरन, वो कहता बाहर चला गया और इसका दम घुट रहा था। थोड़ी देर बाद बख्त कुरैशी फ्रेश खुशबू में बिखेरता बाहर निकला। कुछ देर पहले जो हुआ इसका असर वो जायल कर चुका था, लेकिन फहद को खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वो इस शख्स का खून है। बोलो। वो सोफे के करीब चलाया और सिगार जलाया। फहद ने अफसोस से इसे देखा, जिसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। बाबा, आज आखिरी और पहली बार मुझे गले लगा ले। एक बार मुझे बेटा कह दे। फहद की दिली ख्वाहिश थी कि एक दफा बख्त इसे गले लगा ले और इसे बेटा कहे। बख्त कुरैशी ने सिगार बुझाई और अजीब सी नजरों से इसे देखा, जैसे इसकी बात का मतलब ना समझ पा रहा हो। खूब कही, बहुत खूब। अपनी माँ की आधी जायदाद बेचकर जो मेरी थी, तुमने जो किया, यानी मेरी जायदाद पर डाका डाला, इसके बाद भी उम्मीद रखते हो डैश आदमी कि मैं तुम्हें गले लगाऊं? वो तमीज की सारी हदें पार करता घुराया। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबल खड़े थे। फहद की आंखों में चिंगारियां सी जल नहीं थी, मगर दिल एक मासूम बच्चे सा हो रहा था। एक 10 साल के बच्चे सा जो बाप की शफकत और मोहब्बत का तलबगार होता है। बाबा, एक बार गले से लगा ले। जो चीज आपकी है वो आपको मिलेगी, मैं आपको दूंगा। फहद का इशारा जेल और सजा की तरफ था, लेकिन बख्त कुरैशी को लगा वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सच कह रहे हो? इसने आबरू चुकाई। हाँ बिल्कुल। फहद कुछ भी तो झूठ नहीं कहा था। बख्त कुरैशी उठा और फहद को गले लगा लिया। फहद ने आंखें बंद करके इस लम्स को महसूस किया। मुद्दतों इसने इस लम्हे का इंतजार किया था, और आज ये वक्त आया भी तो कैसे। बाबा, काश आप ऐसे होते, मगर सारा मसला इसी काश का है। काश आप अच्छे होते, मगर सारा मसला इसी काश का है। ये आखिरी बार था कि आपके गले लगा। वो धीरे से अलहदा हुआ और बख्त कुरैशी की तरफ देखा। दाखिली दरवाजा जोर से खुला और पुलिस की भारी नफरी अंदर दाखिल हुई। बख्त ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। बख्त कुरैशी, तुम कानून और मेरी नज़र में मुजरिम हो। तुम्हारे अरेस्ट वारंट। इसने कहते ही अरेस्ट वारंट इसके सामने किया। क्या बकवास है ये? तो तुम्हारी औकात ही क्या है? बहुत देखे तुम जैसे। तुम में हिम्मत कहाँ है कि मुझे अरेस्ट कर सको? मैं एएसपी फहद कुरैशी तुम्हें अरेस्ट करने का पूरा इख्तियार रखता हूँ। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। सालों गुजर जाएंगे मगर फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। जेल में तफसील से दिन रात किससे सुनाऊंगा। बख्त कुरैशी हैरत से किंग था। जलील इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे वकील को बुलाओ। आरिफ, इसने अपने पीर को आवाज दी। खामोश बख्त कुरैशी। फहद धाड़ा। पूरे लॉन्च में इसकी धाड़ती आवाज गूंजने लगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो फहद पर झपटा, और इससे पहले फहद कुछ करता वो फहद पर पे दर पे मुक्के बरसाने लगा। पास खड़े पुलिस वाले दौड़ कर आए और बख्त कुरैशी को अलहदा किया। मुबारक हो, तुम्हारे गुनाहों में और इजाफा हो गया। ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पर हाथ उठाया है तुमने। फहद ने संभल कर अपना कॉलर दुरुस्त किया। सर, ले चलें इसे। अहमद ने हथकड़ी लगा ली। बख्त कुरैशी ने इधर उधर देखा। वो चारों तरफ से पुलिस के नरगे में था। बचत मुश्किल नजर आ रही थी। तभी दिमाग में एक और झमाका हुआ। फहद, मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे फादी हो। माफ करें बख्त साहब, पहचाना नहीं। फहद ने बेमुरवती से कहा और अहमद के हाथ से हथकड़ी ली। बख्त कुरैशी होंक बना खड़ा था। आखिरी दाव पीछ भी किसी काम न आया। कानून के और बहुत से मासूम लोगों के मुजरम अपने हाथों से हथकड़ी डालना चाहूंगा। फहद ने कहते ही आगे बढ़कर बख्त कुरैशी के हाथ में हथकड़ी डाली।
دونوں کی نظریں ملی، ایک کی نظر میں غصہ اور نفرت تھی تو دوسرے کی نظروں میں بیگانگی، بے اعتنائی اور شناسائی کی کوئی بھی رمق نہ تھی۔ فہد نے اگلے ہی پل اپنی سرد نظریں اس سے ہٹائیں اور اسے باہر کھینچ کر لے گئے۔ باہر پریس کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ بخت قریشی غلیظ گالیاں دے رہا تھا، لیکن فہد چپ تھا اور یہ چپ کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دوسری طرف اسی گرم موسم میں افندی مینشن کے لانچ میں سہیل صاحب اور فرحان صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں عائشہ بیگم اور عالیہ بھی بیٹھی تھی۔ عالیہ بیزاری سے چینلز کر رہی تھی۔ عرفہ بیگم اور اسما بیگم کے ہاں گئی تھی۔ انہیں سوجی کا حلوہ بنانا تھا جو کہ وہ دونوں مل کر بنا رہی تھی۔ سارم کے ساتھ باہر تھا۔ لانچ میں اسی کی خنکی سے باہر کے ماحول کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اچانک عالیہ سیدھی ہوئی، اسکرین پر چلتی نیوز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سامنے اسکرین پر اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر بول کم چلا زیادہ رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے جائیں۔ جانے مانے مشہور بزنس مین بخت قریشی کو آج پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ حراست آج ان کے گھر سے ہی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے سی پی فہد قریشی نے پریس کو آگاہ کیا ہے کہ بخت قریشی دھوکہ دہی، فراڈ، زناکاری، ریپ اور قتل میں ملوث رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ غیر قانونی طریقوں سے دوسروں کی جائیداد کو ضبط کرنے اور سمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ واضح رہے کہ ایس پی فہد قریشی ملزم بخت قریشی کے صاحبزادے ہیں، مگر انہوں نے قانون کا ساتھ دیا اور ادھر رشتے کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق خود اے سی پی فہد نے بخت قریشی کو ہتھ کڑی پہنائی اور خود گھسیٹ کر لائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کریں کہ 2 رات قبل ریلوے پھاٹک کے پاس پیچھے موجود سنسان علاقے سے برآمد ہونے والی کمسن بچی کی لاش بھی فہد قریشی کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شکریہ ناظر، ہمیں آگاہ کرنے کا۔ سکرین پر اب ہوسٹ موجود تھے، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چالیں چلتے رہے وہ لوگ، لیکن اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آج ایک مجرم اپنے انجام کو پہنچا۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کے ساتھ کی گئی برائی کے نتیجے میں زندگی آپ کے ساتھ کبھی اچھائی نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ گلے کی خرابی کے لیے تھوڑا سوری فار دیٹ، تھوڑا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ شاہزیب مینشن میں بھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھی نور جو فائل سے ناخن تراش رہی تھی اب منہ کھولے سکرین دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے نیچے فلور کشن پر بیٹھا تھا اور اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر خاموش ہوئی تو دانیال نے مڑ کر نور کو دیکھا اور پھر کچن کی طرف دوڑا اور ساری اپڈیٹس دینے کے بعد انہیں بھی لیے لانچ میں آ گیا۔ بڑی ہمت ہے فہد بھائی کی، ماشاءاللہ سے خاصے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں واقعی۔ اب تو میں جان گیا ہوں کہ آفت کی بہت بڑی پرکالہ کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ دانیال نے اشارے میں جو بات کی وہ عمل اور نور کو سمجھ آ ہی گئی، لیکن اسما بیگم اور عرفہ بیگم حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید سمجھ نہ آتی، مگر نور میڈم اپنی زبان بند رکھتی۔ ہائے رے، سارا قصور ہی زبان کا ہے، میں کب آفت کا پرکالا ہوں؟ نور فوراً بولی۔ عمر اور دانیال نے مسکراہٹ دبانے کے لیے سر جھکا لیا۔ نور کو جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اب بیچاری کہاں کمان سے نکلا تیر واپس لا سکتی تھی۔ دانی کے بچے، نور نے پاؤں میں پہنا سلیپر اتار لیا اور دانیال آگے آگے اور نور اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ خفیہ سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، نہ جانے خالہ اور آنٹی کیا سوچیں گی میرے بارے میں۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی پاؤں کو فراری کا انجن لگا اور اب وہ لان میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ داخلی دروازے کے پاس وہ تینوں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور نے جلد ہی دانیال کو جا لیا اور دانیال اب پوری طرح بے بس تھا۔ پیچھے اونچی دیوار تو سامنے خونخوار بلی، بچت ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ دیکھ لو نور، پھر پچھتانا مت۔ اس سے پہلے وہ دانیال کی زلفوں کو اپنی مٹھی میں لیتی دانیال نے اسے وارن کیا۔ میں کیوں پچھتاؤں؟ نور نے اسے گھورا۔ نہیں، میرا مطلب ہے یہ سوچ کر کہ کاش میں دانیال کو سب بتا دیتی کہ میں اسے کتنی طوفانی محبت کرتی ہوں، اتنی دھواں دھار محبت کرتی ہوں، کاش میں اسے نہ مارتی۔ کہو تو فہد سے بات کروں، پھر تم مجھ سے دوسری شادی کر لینا، میں ایک سخی آدمی ہوں۔ دانیال نے کالر جھاڑے، فخر کے مارے سینہ چوڑا کیے اس نے سر اٹھا کر دوسری جانب رخ موڑ کر کہا، تبھی سامنے کھڑی فلک کو نہ دیکھ سکا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں اس پر جھپٹ پڑی۔
پھر ان تینوں کے ساتھ ساتھ پورے شازیب مینشن نے بھی دانیال کی چیخیں سنی۔ پلیز اب آپ ہی بچا سکتی ہیں، میری جی ایف نہیں آپ۔ دانیال نے دور کھڑی عرفہ بیگم کو کہا، آپ چاہتے ہو چاچو کو بھی بلا لو، وہ بھی تم پر ہاتھ صاف کریں، ویسے بھی وہ موقع کی تلاش میں ہیں۔ فلک نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ نور بھی سارا غصہ نکال کر اب اسی پرسکون سی اندر کی طرف چلے گی۔ عمل بھی سر جھٹکتی اندر چلے گی۔ دانیال لڑکھڑاتا فلک کو گھورتا اس کے پاس آیا۔ ہم میسر ہی کیا ہوئے، لوگ قدر کرنے کا مفہوم ہی بھول گئے۔ بات تو تب کرو نا کہ پہلے میں تمہاری عزت کرتی تھی۔ آیا بڑا، قدر کرو، لیکن نہیں، انسان کو کسی دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ تب بھی ہوتا ہے جب وہ اسے بچھڑ جاتا ہے۔ دانیال سنجیدگی سے بولا۔ فلک نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر دانیال اس کے برابر سے ہو کر نکل گیا۔ مقصد اسے تنگ کرنا تھا۔ پیچھے بھونک بنی اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ بینش سارا دن کام میں مصروف رہی، چائنیز بنانا اسے آتا تھا سو وہ بنا لیتی۔ آج اس نے پاستا بنایا۔ نہانے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ ڈائجسٹ لے کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی آخری پیپرز 2 روز بعد تھا۔ فہد نے بینش کا روم خود ڈیکور کروایا تھا اور بینش کی ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ وہ جب یہاں آتی اسی کمرے میں رہتی تھی۔ اسے اس کمرے کی بلکنی بہت پسند تھی جو پچھلی میں کھلتی تھی۔ اس سارے کا سارا خود بینش نے سجایا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ ایک بیل لٹکی ہوئی تھی جو بل کھاتی نیچے قزمے میں جا کر ہی پھیلتی تھی۔ خاص کر صبح کے وقت جب سہانی سورج کی کرنیں اندر داخل ہوتی اور کھڑکی سے پرندوں کے مدھر چہچہانے کی آوازیں آتی، وہ منظر بہت دل فریب ہوتا تھا۔ وہ بیٹھی ڈائجسٹ پڑھنے میں مشغول تھی جب اس کا فون بجا۔ ڈائجسٹ ایک طرف رکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ رافعہ، اس کی دوست کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جلدی سے ٹی وی چلاؤ۔ پر کیوں؟ کہا نا چلاؤ۔ رافعہ نے اسے نیوز چینل چلانے کا کہا تو بینش نے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے ٹی وی چلایا۔ سامنے چلتی خبریں اور بخت قریشی کی اصلیت پر بمشکل اس نے اپنا چکراتا سر سنبھالا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ بستر پر آ گری۔ آہستہ آہستہ سورج جا کر چھپا تو ستارے چمچماتے ہوئے سیاہ چادر اوڑھے آگے۔ ٹیکسی گیٹ کے سامنے رکی۔ اس نے اپنے گاگلز ہٹا کر سامنے گھر کی پلیٹ کو دیکھا جس پر فہد کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیا کروں؟ کال کر کے بتا دوں؟ نو سرپرائز دوں گا، اس نے دل میں سوچا۔ پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ آج وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ یہاں ہر طرف موجود قدرتی مناظر کو دیکھ کر وہ محبت سا ہو گیا تھا۔ وہ فہد کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پچھلی بار فہد جب انگلینڈ گیا تھا تو اسے تبھی معلوم ہوا کہ اس کی ماما کی کزن مشعل خانزادہ ادھر ہی رہتی ہیں۔ وہ تب ان سے ملنے گیا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات اپنے چلبلے سے کزن سے ہوئی تھی۔ سنان اپنے مرحوم والد رحمان خانزادہ کا بزنس سنبھالتا تھا۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا خاصا بزنس تھا۔ وہاں فہد نے سب کو یہی بتایا کہ وہ گھومنے آیا ہے۔ نکلنے سے پہلے اس نے سنان کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ فون پر ایک دوسرے سے ان ٹچ میں تھے اور دونوں کی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ سنان اب اسے سرپرائز دینے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ ایک سرپرائز پہلے ہی اس کا منتظر ہے۔ اس نے ٹیکسی سے اپنا سوٹ کیس نکالا اور گیٹ کے سامنے آ رکا۔ صاحب، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گیٹ پر کھڑے بخشو کاکا نے حیرت سے 24 سالہ خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ آئی ایم کزن آف فہد۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، ویسے بھی اردو بولنے کا کوئی خاص تجربہ بھی نہیں تھا۔ جی؟ بخشو کاکا کے سر سے گزرا۔ فہد ادھر ہے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جو کہا تھا۔ نہیں صاحب، گھر نہیں ہے۔ بخشو کاکا کے نفی میں سر ہلانے پر صرف یہی سمجھ آئی کہ فہد گھر نہیں ہے۔ تم فہد کو نہ ہی بتاؤ گا میں گھر آیا، اس کے میں گھر سرپرائز دے گا اس کو۔ بخشو کاکا نے افسوس سے اس اردو کی بے حرمتی کرنے والے کو دیکھا، مگر وہ ببل گم چباتا بے نیاز کھڑا تھا۔ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے۔ بٹ کیوں؟ آپ کا نام؟ سنان خانزادہ۔ بخشو کاکا فوراً سیدھے ہوئے۔ اس نے بخشو کاکا کو گھورا جسے اندر جانے نہیں دے رہے تھے۔ مشعل خانزادہ کے بیٹے؟ بخشو کاکا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ فہد کے ساتھ وہ شروع سے تھے۔ فہد یہاں آتے وقت بھی انہیں ساتھ لایا تھا اور اکثر بخشو کاکا اپنے کو دکھ سناتا اور کوئی خوشی کی خبر بھی سب سے پہلے انہیں کو دیتا۔
وہ اس کے باپ کی جگہ تھے۔ غرض ہر موضوع پر ان سے بات کرتا۔ فہد نے انہیں انگلینڈ میں اپنی والدہ کی کزن مشل خاندان اور ان کے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ مکشو کاکا کے پوچھنے پر اس نے زور شور سے سر ہلایا۔ آؤ بچے اندر آؤ۔ انہوں نے اسے اندر آنے کا کر سکون کا سانس لیتا وہ اندر چلا آیا۔ تھینک یو، وہ مجھے مسکرایا اور داخلی گیٹ کھولتا دروازہ سوٹ کیس لے کر اندر آ گیا۔ واو! لانچ کی سجاوٹ دیکھ کر وہ سجانے والے ہاتھوں کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پیئر آف بینش، گڈ۔ وہ بینش کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، کبھی اس کی فہد کی اس نہج پر بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہی کمرہ لوں گا جس پہ بالکنی ہوگی، اس نے دل میں سوچا۔ نیچے لانچ کے ساتھ ایک ڈرائنگ روم، اوپن کچن اور ایک طرف 2 کمرے تھے، مگر اسے تو بالکنی والا کمرہ چاہیے تھا، اس لیے وہ اپنا سوٹ کیس سنبھالتا اوپر ہی آ گیا۔ اوپر بھی ایک کھلا لانچ تھا اور ایک طرف ٹیرس تھا جس کے بہت خوبصورت انداز میں سجاوٹ کی گئی تھی۔ آمنے سامنے 2 کمرے تھے۔ سب سے پہلے وہ فہد کے کمرے میں گیا۔ اوہ، تو یہ فاتح کا کمرہ ہے۔ ارد گرد لگی فہد کی تصویریں دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ کسی کے کمرے میں گھسنا غیر اخلاقی حرکت تھی۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ سوٹ کیس لانچ میں ہی پڑا تھا، اب اس کا رخ دوسرے کمرے کی جانب تھا۔ اب یہ فہد کا کمرہ نہیں ہو سکتا۔ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہ اندر داخل ہوا۔ پیر ٹھٹک کر رکا۔ سامنے بستر پر ایک لڑکی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ پہلے اس نے ٹی وی بند کیا، پھر وہ لپک کر اس تک گیا۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا، پھر فوراً اس کی جانب مڑا اور اس کے چہرے پر پانی کے چند قطرے گرائے۔ وہ کس مسائی اور اپنے کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی۔ بینش نے ہوش میں آتے ہی دوپٹہ ڈھونڈا اور اپنے ارد گرد لپیٹا۔ وہ پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پھر گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 9 بجا رہی تھی، یعنی اب تک فہد گھر نہیں آیا اور ملازمہ بھی جا چکی تھی۔ تبھی اس کے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اور وہ دوپہر سے ایسے ہی بے ہوش تھی۔ اس نے دوبارہ اس اجنبی لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر ہمت کرتی بول اٹھی، کون ہو تم؟ فہد کزن، وہ ہچکچایا۔ یو فرام؟ بینش سمجھ کے اردو نہیں بول سکتا۔ فرام انگلینڈ؟ اوہ، بینش نے سر ہلایا۔ ایک دم اسے سب یاد آنے لگا، اپنے بے ہوش ہونے کے بارے میں بھی سب یاد آیا۔ کچھ بھی بولنے سمجھنے کا دل نہیں تھا، سر الگ دکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر چکرا کر دوبارہ بستر پر بیٹھنے کے انداز میں گری۔ یو اوکے؟ سنان کو اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا، شاید یہ فہد کی بیوی ہو، پہلی سوچ ذہن میں یہی آئی تھی۔ نو، بینش سر بیڈ کی پشت سے ٹکا گئی۔ سنان نے اسے ایک نظر دیکھا، شاید اسے کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہیے، شاید اس نے کچھ کھایا نہ ہو۔ یہی سوچ ذہن میں آتے ہی وہ اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ کچن میں آیا۔ میز پر پھل ٹوکری میں پڑے ہوئے تھے، ایک بول کو ڈھک کر رکھا ہوا تھا۔ سنان نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں پاستا تھا۔ یہ تو اس کے لیے ہیوی ہو جائے گا، اس نے دل میں سوچا، پھر نظر پھلوں پر گئی۔ فریش جوس، یہ خیال ذہن میں آتے ہی چلو جی، مہمان جو ہے نا وہ میزبان کی مہمانداری۔ وہ پھلوں کی طرف لپکا۔ اس نے سیب اٹھایا، انہیں دھونے کے بعد اسے جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے جوس بنایا۔ چینی کا ڈبہ ڈھونڈنے میں خاصی محنت کرنا پڑی۔ دے لو سرپرائز تم سنان میاں، یہاں تو مزید پڑ رہے ہیں سرپرائز۔ اس فہد نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں، مگر یہ دونوں علیحدہ کمروں میں، خیر مجھے کیا۔ اس نے ساری سوچوں کو جھٹکا اور جوس لیے اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن اب کی بار دروازہ بجانا نہیں بھولا۔ جوس، تھینک یو۔ اس نے تشکر سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ ویئر از فہد؟ فہد کہاں ہے؟ وہ چاہ کر بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ کون ہے۔ نہیں پتا، ونش کی جانب گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ I think I should leave، مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ وہ گلاس تھام کر باہر چل دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے گہرا سانس کھینچا اور اب وہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو انتہا کا لمبا سفر، اس پر تضاد آتے ہی سے جو جھٹکا ملا، اب اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ بالکنی والا کمرہ لینا اس کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ منہ بسورے گلاس اٹھ کے سنبھالے وہ نیچے چلا آیا۔ کچن میں گلاس رکھنے اور پانی پینے کے بعد اس نے گلاس اور جوسر مشین دھوئی، پھر واہ جی واہ کیا بات ہے، پھر سوٹ کیس سنبھالتا سیڑھیوں کے دائیں جانب بنے کمرے میں ہی چلا آیا۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کمرے کی واحد بڑی کھڑکی چھوٹے انتہائی خوبصورت
میں کھلتی تھی۔ رات کے وقت گازبیوں میں لگی ننھی ننھی فینسی لائٹس بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ یوں ہی کھلے رہنے دیے۔ فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر گرا۔ چھت کو دیکھتے ہوئے اس نے کپڑے کل الماری میں سیٹ کرنے کا ارادہ کیا اور دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور پھر وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا۔